ज़रात उलमा कराम, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुशबाश रखे। किताबुल अहकाम का थोड़ा सा हिस्सा बाकी है। पिछली क्लास में कल हमने ये वाला बाब पढ़ा था कि जिसमें हाकिम अपने उम्माल मातहतों को और काजी अपने अमले को कोई ख़त वगैरह भेज सकता है और उनको इस खत के जरिए कोई खबर दे सकता है, कोई हुक्म दे सकता है। आज हम इस बाब से शुरू करेंगे कि क्या हाकिम के लिए ये जायज़ है कि किसी एक ही आदमी को किसी मामले की निगरानी के लिए, किसी मामले को देखने के लिए भेज दे। क्योंकि वो आदमी जब वहां जाएगा जहां पर उसने ये हुक्म नाफिज करना है, तो वहां पर इस आदमी की हैसियत क्या उसको मुतय्यन करने के लिए कोई इसके साथ मजीद गवाही देने वाला होना चाहिए कि नहीं, या एक ही आदमी जिसको भेज रहे हैं वो एक आदमी इस सारे मामले को देख सकता है। इमाम बुखारी इस हवाले से एक रिवायत से इस्तेदलाल कर रहे हैं और उसमें एक वाकया है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में बतौर मुकदमा के आया था, उससे इस्तेदलाल कर रहे हैं। उस वाकये के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उनैस रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा था एक खातून को रजम करने के लिए। वो एक ही आदमी थे। तो इमाम बुखारी इससे इस्तेदलाल कर रहे हैं कि रजम जैसा अहम मामला, उसके निफाज के लिए भी एक आदमी को जिम्मेदार बना के भेजा है आप सल्लम ने। तो इसका मतलब है कि किसी भी मामले में किसी एक आदमी को अथॉरिटी दे के भेजा जा सकता है। तो हम इसका तर्जुमा देखते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, बिस्मिल्लाह करें जी। आला खान बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू हल यजूज़ु लिल हाकिमी अन यबअस रजुलन वहदहु लिन-नज़रि फिल उमूर बिसनद मुत्तसिल मिन्ना इला इमाम हाफिज़ी बि अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माइल इब्न इब्राहिम इब्न al-Mughira al-Bardizबah al-Ju'fi al-Bukhari रहिमहुल्लाह तआला क़ाल हद्दसना आदम क़ाल हद्दसना इब्न अबी ज़ि'ब क़ाल हद्दसना az-Zuhरी अन उबैदिल्लाह इब्न अब्दिल्लाह अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु वज़ैद इब्न खालिद al-Juhनी क़ाल जाअ अअराबिय्युन फ़क़ाल या रसूलल्लाह इक़ज़ी बैनना बिकिताबिल्लाह फ़क़ाम क़समहु फ़क़ाल सदक़ फ़क़ज़ी बैनना बिकिताबिल्लाह फ़क़ाल अल-अअराबिय्यु इन्न इब्नी कान आसिफ़न अला हाज़ा फ़ज़ना बिइम्रअतिही फ़क़ालू ली अलब्निका रज्मु फ़फ़दैतु 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 इब्नी मिन्हु बिमिअतिन मिनल गनमि व वलीदतिन सुम्मा सअलतु अहलल इल्मि फ़क़ालू इन्नमा अला इब्निका जल्दु मिअतिन व तग़रीबु आमिन फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअक़ज़ियन्ना बैनकुमा बिकिताबिल्लाह अम्मल वलीदतु वल गनमु फ़रद्दुन अलैका व अला इब्निका जिल्दु मिअतिन व तग़रीबु आमिन व अम्मा अंत या उनैस लिरजुलिन फ़ग़दु अला इम्रअतिन हाज़ा फरजुमहा फ़ग़दा अलैहा उनैसुन फ़रजमहा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। माशाअल्लाह। तो इमाम बुखारी ये सवालिया अंदाज में बात बांध रहे हैं कि क्या जायज़ है हल यजूज़ु लिल हाकिमी, हाकिम के लिए, कि वो किसी एक आदमी को ही भेजे लिन नज़रि फिल उमूर, किसी किन कुछ मामलात की देखभाल करने के लिए। अन नज़र फिल उमूर का मतलब होता है मामलात को देखना, उनका इंतजाम व इंसिराम करना। तो हज़रत अबू हुरैरा और ज़ैद बिन खालिद अल जुहनी ये रिवायत करते हैं कि जा आराबियुन, एक देहाती आदमी आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहा, इक़्ज़ी बैनना बि किताबिल्लाह, हमारे दरमियान अल्लाह की किताब के जरिए या अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला कर दीजिए। तो उसका जो मद्दे मुकाबिल था फ़क़ाम ख़स्मुहु, और उसने कहा सदक़ फ़क़ज़ी बैनना बि किताबिल्लाह, इसने सच कहा है, आप अल्लाह की किताब के मुताबिक हमारा फैसला कर दें। और फिर उसने वाकया बताया आराबी ने। उसने कहा कि मेरा बेटा काना आसीफन अला हादा, इस आदमी के पास बतौर मजदूर के
خادم کے کام کر رہا تھا. فزنا بامرأتہ، تو اس کی بیوی کے ساتھ اس نے زنا کر لیا. تو لوگوں نے کہا مجھے کہ البنی کا رجم، کہ تیرے بیٹے کو رجم کر دیا جائے گا، پتھر مار کے مار دیا جائے گا. تو ففدیت ابنی منہ بمیات من الغنم وولیدۃ، میں نے اپنے بیٹے کے بدلے میں اس کو چھڑانے کے لیے فدیہ دیا 100 بکریاں اور ایک باندی. پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے کہا انما علی ابنی کا جلد میت و تغریب عام، تیرے بیٹے کی سزا تو 100 کوڑے اور 1 سال جلا وطن رہنا تھا. یعنی وہ غیر شادی شدہ تھا، کنوارا تھا، شادی شدہ نہیں تھا. تو حکم یہی ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہو اس کی یعنی سزا زنا کی وہ 100 کوڑے ہے، اور تغریب عامن 1 سال جلا وطن رہنا ہے. تو قرآن کریم میں 100 کوڑوں کا تذکرہ ہے، حدیث میں تغریب عام 1 سال کے لیے اس علاقے سے نکال دینے کا بھی تذکرہ ہے. تو احناف کا موقف یہ ہے کہ جلد میاتن یہ تو حد ہے، اور تغریب عامن یہ حالات کے موافق قاضی تعزیرن یہ سزا ساتھ دے سکتا ہے، یہ حد میں شامل نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ کیا تو آپ نے یہ فرمایا لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں تم دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ کروں گا. اور وہ فیصلہ کیا تھا کہ ولیدہ والغنم یعنی بکریاں اور باندی فرد علیہ کا وہ تمہیں واپس ملیں گے، اور تیرے بیٹے کی سزا ہے جلد میت و تغریب عامن. اور ظاہری بات ہے کہ مرد کو یہ سزا مل رہی ہے، تو جو خاتون جس پر یہ جرم ثابت ہوا ہے اگر اس کو بھی تو سزا ملنی ہے، اور وہ شادی شدہ تھی اور اس کی سزا رجم تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا کے نفاذ کے لیے فرمایا وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسَ لِرَجُلٍ، ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انیس نام کے آدمی کو یہ کہا فَغْدُ عَلَى امْرَأَتِ هَذَا، اس آدمی کی بیوی کے پاس جاؤ پر جمہا اور اس کو رجم کرو، اس کی یہ سزا بنتی ہے. فَغَدَا عَلَيْهَا، وہ اس کے پاس گئے اور اس کو رجم کیا. اب یہاں پہ اس حدیث میں کیونکہ تفصیل نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ مقدمہ تو چلا نہیں ہے زنا کا، اور 4 گواہ یا اقرار وہ والا معاملہ تو ہوا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 100 کوڑے مارنے کی بھی سزا دے دی، اور خاتون کو پر حد نافذ یعنی رجم بھی کر دیا. تو یعنی وہ 4 گواہوں کا پروسیس تو پورا نہیں کیا بظاہر. تو اس میں عام طور پہ یہ یعنی مفہوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ فیصلہ جرم کے نفاذ کے لیے نہ جرم کے ثبوت کے لیے نہیں تھا. وہ جرم تو ثابت ہو چکا تھا، تبھی تو یہ ان کا پیچ اپ ہوا تھا. تو اس نے 100 بکریاں دے دی، یہ دے دیا، اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جرم کا ثبوت تو بالکل واضح ان کے ہاں موجود تھا، اور وہ اس مرد اور عورت کے اقرار کے ذریعے تھا. تو جب یہ موجود تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جو سزا دی گئی ہے اس میں اصلاح کی ہے. اس جرم کی جو سزا دی گئی ہے وہ سزا درست نہیں تھی، اس جرم کی جو ثابت شدہ ہے اس کی سزا یہ بنتی ہے. ہاں جی، لیکن اس میں آپ حضرت امام بخاری یہ استدلال کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انیس نامی آدمی، ایک ہی آدمی کو بھیجا تھا، تو حاکم کسی معاملے میں صرف ایک آدمی کو اتھارٹی دے کے بھیج سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں جی حضرات علماء کرام، اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتائیے. سر جی، اس میں جو مولانا عمر احمد عثمانی کی جو 6-7 جلدوں پر جو وہ فقہ القرآن ہے، تو اس میں وہ جو رجم کی جو ان کی جلد ہے اس میں تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو رجم ہے یہ حد ہے، اور جو زنا کی جو سزا ہے تو وہ تو کوڑے ہی ہیں. تو وہ تو آیت محرمہ کے تحت ان کو سزا ملی. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت فرمائیں گے؟ ہم نے یہ پہلے بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے، لیکن اس پہ ذرا دلائل کو سامنے رکھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. وہ کسی موقع پر کریں گے.
مختصر میں بتا دیتا ہوں کہ یہ آیت محاربہ کے تحت رجم کو لے کر آنا، یہ موقف یہ فراہی مکتبہ فکر نے، کیونکہ وہ قرآن میں رجم کیا نہیں ہے، سزا قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں جلد و میاتن 100 کوڑوں کی سزا کا تذکرہ ہے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ حد نہیں ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں کو دی گئی وہ عادی مجرم تھے، اور اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں یاری آشنائی لگانے والے، جن کا یہ یعنی عادت تھی کہ وہ یعنی عادتاً بدکاری کا ارتکاب کرتے تھے، تو جس کو عادت ہوتی ہے وہ پھر باز نہیں آتا، تو ان کو روکنے کے لیے پھر یہ سزا دی گئی کہ ان کو پھر رجم کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے باز نہیں آنا۔ تو آیت محاربہ کے تحت بھی یہ اسی تناظر میں لے کر آتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی باز نہیں آ رہا اور بار بار اسی کی طرف جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فساد فی الارض یا محاربہ کی قبیل سے ہوگا، تو اس لیے اس کی سزا عام سزا سے، جو عام طور پہ سزا ہے اس سے سخت ہونی چاہیے، اور ان لوگوں کو سزا پھر یہ رجم کی دی گئی۔ لیکن ہمارا جو موقف ہے امت کا، جمہور امت کا، یہ اس سے پہلے اگر چلے جائیں تو وہ یہ نہیں ہے۔ ہماری کتابوں میں جو اس کی تفصیلات ملتی ہیں اس میں یہی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کی تفریق کی گئی کہ اگر کوئی کمارا آدمی یہ ارتکاب کرتا ہے گناہ کا تو اس کو تو 100 کوڑے سزا دی جائے گی، اور اگر کوئی شادی شدہ آدمی کرتا ہے تو کیونکہ اس کا جرم یہ ذرا زیادہ سنگین ہے تو اس وجہ سے اس کو یہ سزا دی جائے گی کہ اس کو رجم کیا جائے گا۔ اب یہ جو جرم زیادہ سنگین ہے اس کے شادی شدہ ہونے کی وجہ سے آپ اس کو محاربہ میں ڈال دیں تو ایک طرح ڈالا بھی جا سکتا ہے کہ ایک قسم کا جرم میں سختی آ گئی اور سزا میں بھی پھر سختی آ گئی، جیسے چوری، عام نارمل چوری ہو تو ہاتھ کاٹیں گے، لیکن اگر ڈاکہ وغیرہ ہو تو اس میں ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹیں گے، تو جرم میں سختی آئی تو پھر سزا میں بھی سختی آئی، تو اسی کو وہ یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے استدلال کی نوعیت یہ ہے۔ آصف صاحب واضح ہوا؟ اس پہ مزید بات انشاءاللہ ہم کسی اور موقع پر تفصیل سے کریں گے، کچھ چیزیں پڑھ کے۔ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، اور کسی کے دیر میں کوئی بات ہو تو فرمائیں۔ استاد جی، اس میں جی جی ریکویسٹ یہ تھی کہ کوئی لٹریچر شیئر کریے گا اس بارے میں، بلکہ اصول فقہ میں ایک بات نسخ کی جہاں بحث چلتی ہے وہاں پہ یہ بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ رجم کا حکم قرآن میں تھا لیکن وہ جی منسوخ التلاوت ہے لیکن باقی الحکم ہے، ایسا بھی کچھ ایک توجہ کی جاتی ہے اس کی۔ جی جی، یہ تو جی ہے، اور اس میں وہ آیت بھی اصول فقہ کی کتابوں کے حاشیے میں لکھی ہوتی ہے کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها، کہ یہ والی آیت قرآن کریم کا حصہ تھی، بالکل لیکن اب کیونکہ اگر یہ ہے تھی تو منسوخ ہو گئی، اس میں ہم اس طرح بات تو نہیں کر سکتے، لیکن اس آیت کے یا اس عبارت کے جو الفاظ ہیں اس کی فصاحت، قرآن کریم کے اندر جو فصاحت اور بلاغت ہے اس پہ یہ پورے نہیں اترتے، اس حوالے سے بھی اس پہ تھوڑی سی کہیں پہ بات کی گئی ہے، تو میں انشاءاللہ اس پہ جو ہمارا روایتی موقف ہے اس کے جو دلائل ہیں انشاءاللہ اس کا کچھ لٹریچر شیئر کریں گے اور پھر اس پہ ڈسکشن کر لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سر اس میں یہ جو باب ہے اس میں وہ میں دیکھ رہا تھا نیچے حاشیے پہ اس پہ لکھا تھا کہ یہ امام محمد کا موقف ہے اصل میں، کہ قاضی کے پاس اگر ایک ہی بندہ آئے تو آ کے وہ اقرار کرے، تو جب تک وہ اس پہ کوئی اور بندے کو گواہ نہیں بنائیں گے، گواہیاں پوری نہیں کریں گے، نصاب پورا نہیں ہوگا، تب تک سزا نہیں دی جائے گی۔ تو یہ اصل میں یہ ان کے رد میں جو ہے امام بخاری یہ حدیث لے کے آئے ہیں، لیکن پھر اس پہ حناف کا اس پہ یہ موقف ہے کہ یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، اگر نارملی کسی قاضی نے کوئی حد جاری کرنی ہو تو اسے نصاب پورا کرنا پڑے گا، تو اس میں کوئی کسی کو قتل کروانا ہے، کچھ کرنا ہے تو کرنا ہے۔ اور یہ جو دوسرا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ حضور نے انہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کہا تھا کہ آپ انیس کو کہ آپ جائیں اور جا کے خاتون سے پوچھیں، اگر تو وہ کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر قذف کی سزا جاری ہو جائے گی جس نے ان پہ الزام لگایا، اور اگر وہ اعتراف
کریں گی تو پھر رجم کرنا ہے، اس طرح کی بات ہے اس اچھا جی ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال یہاں پہ امام بخاری جو استدلال کر رہے ہیں اس سے وہ ایک آدمی کو بھیجنے کا استدلال ہے۔ اچھا پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ قاضی اقرار سے فیصلہ کرے گا، تو اگر کوئی آدمی اقرار کرنے آ رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، تو کیا قاضی اس پر دوبارہ گواہ بھی بنائے گا اس کے اقرار کے؟ وہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے، تو اس میں بھی یہ تھا کہ نہیں وہ گواہ نہیں بنائے گا۔ معاذ والی روایت وہاں پر امام بخاری نے ذکر کی تھی۔ سے۔ تو یہ مختلف لوگوں کا یعنی موقف اس حوالے سے، کیونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اور اس میں پھر اگر اسی سے استدلال کرنا ہے تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خاص تھا، احناف بہت سارے معاملات میں یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ خاص تھا، کیونکہ احناف کے ہاں جو اصولی بات ہے اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور وہ بہت ساری احادیث کا یعنی اس تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہونے کا یعنی بات کر دیتے ہیں۔ تو فقہا کے درمیان یہ چلتا رہتا ہے، لیکن یہاں پہ امام بخاری ایک آدمی کو بھیج کر اس سے معاملات کو دیکھنے کا، کہنے کا، اس کی جواز بیان کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اچھا جی اگلی روایت پڑھیں جی۔ جی حالہ خان ہیں۔ باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد. أبيه قال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه. وقال عمر وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن بن حاتب فقلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. وقال أبو حمزة كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. وقال بعض الناس لا بد للحاكم من مترجمين. أبيه ہاں جی قال آگے پڑھیں جی۔ أبو جی پڑھیں۔ اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره إن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش ثم قال لترجمانه قال لهم إني سائل هذا فإن كذبني فكذبوه فذكر الحديث. یہ امر کا صیغہ ہوگا فَإِن كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، فإن كذبني فكذبوه فذكر الحديث. فقال للترجمان قل له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. ہاں جی امام بخاری یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اگر حاکم یا حکام کو ترجمہ کی ضرورت پڑے، یعنی اپنی بات کو کسی اور زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت پڑے، تو کیا وہ ایک ترجمان رکھ سکتا ہے، یا اس ترجمان کی تصدیق کے لیے اسے کوئی دوسرا ترجمان بھی ساتھ چاہیے ہوگا؟ کیونکہ جب اس کو زبان نہیں آتی تو ترجمان جو مرضی کہتا رہے، تو اگر ایک آدمی ہوگا تو اس میں اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ وہ اس کی بات کو غلط ٹرانسلیٹ کرے۔ تو جب دو ہوں گے تو دوسرا یعنی اس ترجمان کی ترجمانی کی تصدیق کرے گا، تو یہ امکان کم ہو جائے گا کہ وہ اپنی طرف سے باتیں حاکم کے طرف سے اس میں ایڈ کرے گا۔ تو اس حوالے سے امام بخاری بتا رہے ہیں، اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ترجمان ایک ہی رکھا جائے، ذرا چھان پھٹک کے قابل اعتبار آدمی رکھا جائے تو یہ بھی کافی ہے۔ دو ہونا یہ بہتر تو ہے،
اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں، دو ہی ہوں تو ہونا چاہیے، تاکہ یہ انٹرفیئر یا اس میں کوئی چیزیں ایڈ کرنے کے امکانات کم سے کم ہوں۔ لیکن ایک بھی ہو اور قابل اعتماد ہو، حاکم کو اس پہ اعتماد ہو، تو یہ بھی کافی ہے۔ امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر خارجہ بن زید بن ثابت کے جو صاحبزادے ہیں، وہ اپنے والد زید بن ثابت سے روایت کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا ان یتعلم کتاب الیہود، کہ وہ سیکھیں یہود کی زبان۔ یا کتاب الیہود کا مطلب ہے کہ ان کی خط و کتابت کا طریقہ، ظاہری بات ہے اس میں لکھنا بھی ہے اور ان کے زبان، ان کے خط کو پڑھنا بھی ہے، تو اس سے زبان سیکھنا مراد ہے۔ تو زید بن ثابت بڑے ذہین آدمی تھے، تو کئی جگہ پہ آیا ہے کہ انہوں نے 15 دن میں وہ صلاحیت حاصل کر لی۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے سے یہ وہ زبان جانتے ہوں اور 15 دن میں انہوں نے اس میں مہارت حاصل کر لی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب ہدایت ملی تو انہوں نے اس کو سیکھنا شروع کیا اور توجہ اتنی زیادہ کی کہ انہوں نے وہ بنیادی چیزیں سیکھ لی۔ تو حتیٰ کتبت للنبی کتبہ، کہتے ہیں کہ میں نے اتنی وہ زبان سیکھ لی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو خط لکھا کرتا تھا اس زبان میں، وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ، اور میں ان کو پڑھ کے سنایا کرتا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے خطوط، اذا كتبوا الیہ، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ لکھا کرتے تھے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ زید بن ثابت ایک ہی آدمی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ترجمانی کر رہے ہیں اور ان کا جو خط تھا اس کو پڑھ کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ اس میں یہ لکھا ہے۔ تو جب ایک ہی آدمی تھے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ترجمان رکھنا کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ ان کے پاس حضرت علی، عبد الرحمن اور حضرت عثمان بھی تھے، تو انہوں نے کہا ماذا تقول هذه، ایک باندھی آئی تھی اپنی شکایت لے کر، اور اس کی زبان وہ نہیں تھی جو حضرت عمر یعنی عربی نہیں تھی۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، کچھ باتیں کہہ رہی تھی۔ عبد الرحمن ابن حاتم جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ تخبرک بصاحبها الذی صنع بها، یہ آپ کو اس آدمی کے بارے میں بتا رہی ہے جس نے ان کے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ اس باندی کے ساتھ ایک زبردستی ایک آدمی نے زنا کیا تھا، تو اس کی وہ شکایت لے کر آئی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا، اور عبد الرحمن بن حاتم ایک ہی آدمی تھے جنہوں نے اس کی ترجمانی کی۔ تو امام بخاری اس سے بھی یہ استدلال کر رہے ہیں۔ ابو حمزہ ان کے یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کا کام کیا کرتا تھا، تو یہ بھی ایک ہی آدمی تھے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں قال بعض الناس، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے لابد للحاکم من مترجمین، کہ حاکم کے لیے ضروری ہے دو مترجمین۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک ترجمہ کرنے کے لیے، ترجمانی کرنے کے لیے، اور دوسرا اس کی ترجمانی کی تصدیق کے لیے، تاکہ حاکم کی بات، کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے اور لوگوں کے حقوق اس سے متعلق ہوتے ہیں، تو کسی ایک آدمی پر ایسا اعتماد کرنے سے وہ حقوق ضائع نہ ہوں۔ تو اصل میں یہ ترجمۃ الباب کی وضاحت ہے۔ امام بخاری نے یہاں پہ بغیر سند کے یہ جو اقوال یا واقعات ذکر کیے ہیں، یہ ترجمۃ الباب کی وضاحت ہے۔ تو آگے حدیث ہے جو وہ ذکر کر رہے ہیں، یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ وہی روایت ہے ہرقل کو خط لکھنے والی، اور ہرقل نے ابو سفیان کے ساتھ ایک ترجمان کے واسطے سے گفتگو کی تھی، اور اس میں دوسرا ترجمان نہیں تھا تصدیق کے لیے۔ تو امام بخاری اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ ایک ہی ترجمان یہ معروف ہے، یہ صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ ہرقل جیسے بڑے بادشاہ کے دربار میں بھی وہی ایک ترجمان کافی سمجھا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سوسائٹی میں جو رواج ہے اس کے مطابق یہ کافی ہے۔ ہاں، اس کا قابل اعتبار ہونا اور خصوصاً حاکم کو اس پر اعتبار ہونا، اس کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ تو یہ روایت ہے کہ ہم نے پہلے پڑھی ہے، چلیں ترجمہ کر لیتے ہیں کہ ابو سفیان بن حرب نے ان کو بتایا، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کو،
کہ ہرقل نے ان کو پیغام بھیجا فی رکب من قریش، جبکہ قریش کے ایک قافلے میں وہ تھے. ثم قال علی ترجمانی کی، پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا ان کو کہو کہ میں انی سائل ہذا، میں اس سے کچھ سوال پوچھوں گا، اور اگر یہ جھوٹ بولے مجھ سے فکذبوہ، تو تم اس کی تکذیب کرنا. یعنی صورت یہ تھی کہ ابو سفیان کو آگے یعنی کھڑا کر لیا تھا، اور پیچھے جو باقی قافلے کے لوگ تھے وہ تھے. یہ بات ہرقل نے یہ پیچھے جو کھڑے قافلے کے لوگ تھے ان کو کہی تھی کہ تم اس کی تکذیب کرنا اگر یہ جھوٹ بولے. پھر وہ لمبی حدیث ہے، اور اس نے ترجمان کو یہ کہا تھا قل لہو، اس کو یہ کہیں یعنی ابو سفیان کو کہ ان کان ما تقول حقا، اگر یہ بات جو تم کہہ رہے ہو، یہ سارے سوالوں کے جواب جو آپ نے دیے ہیں وہ صحیح ہیں، یعنی ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے کہا، تو فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، تو یہ آدمی جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ میرے ان قدموں کی جگہ کے بھی مالک بن جائیں گے ان قریب. کہ آخر میں اس نے یہ پیشن گوئی کی تھی. تو اس سارے باب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ترجمان جو قابل اعتماد ہو یہ ترجمانی کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. دو ترجمانوں کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر کہیں پر اعتماد نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ دوسرا بھی بلایا جا سکتا ہے. ہاں جی، اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتائیے. واضح ہے جی. اگلا باب پڑھیں جی. باب محاسبة الإمام وماله. أبيه قال امالہ، یہ کیا پڑھیں گے؟ ماله. اچھا، یہ نسب کیوں پڑھیں گے؟ اس کو نسب کس نے دیا؟ کوئی اور بتا دے جی. محاسبہ مصدر ہے اور یہ اس کا مفعول ہے. ہاں جی، محاسبۃ الامامی، امام کا محاسبہ کرنا. کن کا؟ امالہ، اپنے امال کا. تو یہ منصوب ہوگا مصدر کا مفعول ہونے کی وجہ سے. جزاکم اللہ خیر. ہاں جی پڑھیں جی. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد بن الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن الأتبية على صدقات بني سليم، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاسبه قال هذا الذي لكم وهذه هدية أهديت لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل رجالا استعمل، منكم نہیں استعملو، یہ متکلم کا صیغہ ہے. إني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله، فيأتي أحدكم فيقول هذا لكم وهذه هدية أهديت لي، فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هدية إن كان صادقا، فوالله لا يأخذ أحدكم منها شيئا. قال هشام بغير حقه إلا جاء الله يحمله يوم القيامة ألا فلا أعرفن ما جاء الله رجل ببعير له رقاء أو ببقرة له خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه ألا هل بلغته. ہاں، اللہ حل بلغت، سوال پوچھا آپ وسلم نے، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا. اچھا جی. امام کو اپنے ماتحتوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، ان پہ نگرانی رکھنی چاہیے. اگر یہ نگرانی اور محاسبہ یہ نہیں ہوگا، جواب دہی کا خوف نہیں ہوگا، تو پھر جو ماتحت ہیں وہ اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ نظام میں محاسبے کا نظام یہ ہونا چاہیے
تاکہ کوئی آدمی بھی جو اسے اتھارٹی دی گئی ہے اس اتھارٹی کا عوام کے خلاف غلط استعمال نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کیا کرتے تھے، پوچھ گچھ کیا کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس محاسبے کے نظام کو عروج تک پہنچایا اور اس کی بہت بہترین مثالیں قائم کی کہ جس سے یعنی اس نظام میں بہت بہتری اور بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ ایک آپ لوگوں نے سنا ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر و عمر اور حضرت عثمان کے زمانے میں وہ بدامنی نہیں تھی جو آپ کے زمانے میں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی نے بڑا مختصر سا جواب دیا کہ نحنو نحنو وزراؤہم وانتم وزراؤنا، اس طرح کا جواب تھا کہ ان کے مشیر اور وزیر ہم لوگ تھے اور ہمارے مشیر اور وزیر تم لوگ ہو۔ مطلب کیا ہے کہ حاکم خود تو سارے کام نہیں کر سکتا، حاکم نے نیچے لوگوں کو ڈیوٹیاں اسائن کرنی ہوتی ہیں۔ اگر نیچے والے لوگ اپنی ذمہ داری ایمانداری سے تندہی سے ادا کر رہے ہیں تو نظام بھی ٹھیک رہے گا اور حاکم کی ریپوٹیشن بھی ٹھیک رہے گی اور حاکم جو چاہ رہا ہے وہ بھی ہوگا۔ لیکن اگر نیچے والے لوگ یہ درست نہ ہو، مشیر درست نہ ہو، معلومات ٹھیک نہ پہنچے، جو کام کہا جائے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو اور لوگوں کو تنگ کیا جائے اس اتھارٹی کی وجہ سے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ بہت سارے مسائل پیدا ہوں۔ تو یہ محاسبے کا نظام کسی بھی یعنی حکومتی نظم میں یہ بڑا ضروری ہے۔ جب اتھارٹی دی جاتی ہے تو پھر اس اتھارٹی کا حساب لینا یہ بھی نظام کی حاکم کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ جو عامل بنا کے بھیجا تھا زکوٰۃ اکٹھی کرنے کا، انہوں نے آ کے یہ روایت پہلے بھی گزری ہے، تو انہوں نے آ کے کہا تھا کہ یہ تو زکوٰۃ ہے اور یہ وہ ہدایا ہیں جو مجھے ملے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت تنقید کی تھی، بہت سخت پکڑ کی تھی اس پہ، تو اس کی یعنی یہ روایت میں تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمل ابن اللتبیہ یا لتبیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اللتبیہ کو عامل بنا کے بھیجا بنی سلیم کے صدقات اکٹھے کرنے کے لیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ واپس آئے وحاسبہ، اور آپ نے ان کا محاسبہ کیا کہ ہاں بھائی کیا لائے ہو، حساب کتاب دو، تو انہوں نے کہا ھذا الذی لکم، یہ تو آپ کا ہے، وہذہ ہدیۃ اہدیت لی، تو یہ وہ ہدایہ ہیں جو مجھے میری طرف ہدیہ کیے گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ، تو اپنے ماں اور باپ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا کہ پھر تیرے پاس تیرے ہدیے آتے اگر تو سچا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر عام اس کا اعلان کیا، فخطب الناس وحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال انی استعمل رجالا منکم علی امور، میں تم میں سے بہت سے آدمیوں کو ان معاملات میں استعمال کرتا ہوں یا عامل بناتا ہوں مما ولانی اللہ، کہ جو اللہ نے میرے سپرد کیے ہیں، جن کا اللہ نے مجھے ولی بنایا ہے۔ اور تم میں سے کوئی آتا ہے اور کہتا ہے ھذا لکم وھذہ ہدیۃ اہدیت لی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بڑی سختی سے کہا فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ، وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ اس کو ہدیے آتے اس کے، اگر وہ سچا ہے تو پھر آپ نے اس کی وعید ارشاد فرمائی وَوَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُم مِّنْهَا شَيْئًا، ان میں سے یعنی ان ہدایا میں سے تم میں سے کوئی بھی کوئی چیز نہیں لے گا، تو ہشام کہتے ہیں بغیر حق ہی، یعنی اپنے حق کے علاوہ، الا جاء اللہ یحملہ یوم القیامہ، مگر وہ ان سب کو لے کر آئے گا قیامت کے دن کہ اس نے اٹھایا ہوگا ان سب چیزوں کو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے سر پہ بوجھ ہوگا۔ تو آپ نے پھر ذرا زیادہ زور دینے کے لیے فرمایا الا خبردار فلا اعرفن ما جاء اللہ رجل، میں پہچانتا ہوں کہ جو ایک آدمی اب اللہ کے پاس لے کر آئے گا
وہ بعیرن اونٹ لائے گا، لہو رغاء اس کا وہ بلبلاہٹ ہوگی، شور ہوگا، وہ بھی بقرۃ گائے لائے گا، لہا خوار اس کی بھی بولنے کی آواز ہوگی، یا بکری لائے گا جو منا رہی ہوگی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کیے، حتیٰ رأیت بیاض ابطیہ، حتیٰ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی جو سفیدی ہے اس کو بھی دیکھا، یعنی آپ نے بہت اونچا ہاتھ بلند کیا۔ اور پھر تصدیق کی، الا هل بلغت، کیا میں نے یہ بات تم تک پہنچا دی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جسچر استعمال کیا کرتے تھے جب کسی چیز پر بہت زیادہ زور دینا ہوتا، تاکہ لوگوں تک اچھے طریقے سے بات پہنچ جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس کو کوئی اتھارٹی دی جائے اس کو محاسبے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ یہ اصول فقہ کا ایک اصول ہے، الغنم نہ الغرم بالغنم، غرم کا مطلب ذمہ داری، چٹی، جرمانہ، بالغنم یہ فائدے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جس آدمی نے فائدہ لیا وہی آدمی اس کا پھر جو جرمانہ ہے یا اس کی کوئی ذمہ داری ہے وہ لینے کا پابند ہے۔ تو جب اتھارٹی ملی ہے تو پھر اس کی جواب دہی بھی انسان کو اس کا حساب کتاب بھی دینا ہے۔ اور یہ جو اصول ہے یہ شریعت کے تقریباً سب ہی پہلوؤں میں بڑا کار فرما ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور وہ مقروض ہو تو اس کا قرضہ کون ادا کرے گا؟ الغرم بالغنم، جنہوں نے اس کی وراثت لینی تھی وہی اس کا قرضہ ادا کرنے کے ذمہ دار ہے۔ اس کی ذمہ داریاں کون ادا کرے گا؟ جو اس کی وراثت میں سے مال لینے کے مستحق ہیں، وارث، وہی اس کی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے پابند بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح بہت ساری چیزوں پہ اس کو اپلائی کیا جا سکتا۔ اچھا جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ ایکسکیوز می سر، ہاں جی، جو ہے کہ اور بھی بعض دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگی، تو کیا یہ محاورتاً ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلیو لیس پہنتے تھے، وہ شرٹ جو پہنتے تھے؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے روایات میں لباس میں چادر کا تذکرہ ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی چادر اڑی ہو، جس طرح کے غزوہ بدر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے بڑی بے چینی کے ساتھ، تو حضرت ابو بکر کا یعنی وہ باہر پہرا دیتے تھے اور آپ بار بار جاتے تھے، آپ کی چادر نیچے گر جاتی تھی اور وہ جا کے آپ کے اوپر چادر دیا کرتے تھے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا بغلوں کی سفیدی جھلکے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ محاورہ ہو، اور یہ محاورہ یعنی اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب کسی بات میں تاکید پیدا کرنی ہو۔ آپ نے دعا مانگتے ہوئے ہاتھ اتنے اٹھائے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگی، مطلب کیا تھا کہ وہ دعا بڑی شدت کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ مانگی گئی، مگر نہ نارمل جو دعا ہوتی ہے اس میں جب اس کو روایت کیا جاتا ہے تو اس میں یہ محاورہ نہیں بولا جاتا۔ تو محاورہ بھی ممکن ہے اور یہ واقعتاً ایسا ہی ہوا ہو یہ بھی ممکن ہے۔ ہاں جی، پڑھے جی سر آگے۔ جی بیچ جی میں آواز نہیں آئی تھی مجھے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرٹ نہیں پہنی ہوتی تھی، جسٹ چادر سے کور کیا ہوتا تھا، یہ ہاں جی مقصد ہے؟ جی ایسا بھی ممکن ہے، کیونکہ بہت ساری جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر اوڑھنے کا تذکرہ موجود ہے۔ جیسے کہ وہ جنگ بدر کا میں نے بتایا ہے، وہ چادر آپ دعا مانگتے تھے وہ چادر گر جاتی تھی، آپ حضرت ابوبکر جا کے آپ پر پھر چادر دیتے تھے۔ تو یہ دونوں ممکن ہے کہ یہ کسی چیز میں شدت بیان کرنے کے لیے بیان ہوا ہو محاورہ، یا پھر واقعتاً اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس ایسا پہنا ہوا ہے کہ جس میں آپ کے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو رہی ہے۔ جی، جزاک اللہ۔ ہاں جی، پڑھے جی۔ باب بطانة الإمام وأهل مشورته. البطانة مشورتی ہی مشورة. مشور جی جی البطانة الدخلاء. ہاں جی أبي قال حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب
قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحزه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحزه عليه فالمعصوم من عصم الله تعالى. وقال سليمان عن يحيى أخبرني ابن شهاب بهذا وعن ابن أبي عتيق وموسى عن ابن شهاب مثله. وقال شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد قوله. وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي حسين وسعيد بن زياد عن أبي سلمة عن أبي سعيد قوله. وقال عبيد الله بن أبي جعفر قال حدثني صفوان عن أبي سلمة عن أبي أيوب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ہاں جی، کوئی بھی حاکم ہے تو اس کے قریب کے لوگ جس کو وہ مشورے میں یعنی شریک کرتا ہے، جن سے اپنے حکومتی معاملات میں مشورہ لیتا ہے، اس کو بتانا کہتے ہیں۔ تو بتانا جو اس حدیث میں جس کا تذکرہ ہے کہ بتانتان، ایک بتانا جو اس کو اچھے کام کا یعنی مشورہ دیتا ہے، اور دوسرا جو اس کو برائی کا مشورہ دیتا ہے، اس کی مختلف توجیحات محدثین نے بیان کی ہیں۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ شیطان کا تذکرہ ہے، ایک شیطان اور ایک فرشتہ اس کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے، کھینچتا ہے، اور شیطان اس کو برائی کی طرف۔ اور اس کا تذکرہ مختلف احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ جو شیطان تھا وہ مسلمان ہو گیا، وہ مجھے برائی کا مشورہ نہیں دیتا، وہ مجھے اچھائی کی باتیں بتاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک غیر مرئی چیز کی طرف اشارہ ہے، لیکن جو اس کی دل کو لگتی توجیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے تنبیہ ہے جو حکام یا حاکموں کے قریب لوگ ہیں ان کو، کہ اگر کوئی حاکم کسی بہت قریبی آدمی کے مشورے سے کوئی نیک کام کرے گا تو اس کی بھلائی کا اجر اس آدمی کو بھی ملے گا جو اس کو مشورہ دے رہا ہے، اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو جس آدمی کے مشورے سے قائل ہو کے اس نے یہ کیا ہے وہ بھی اس کے وبال میں پوری طرح شریک ہوگا۔ اچھا، ایک تو یہ ہو سکتا ہے تنبیہ۔ دوسرا، حاکموں کو بھی یہ تنبیہ ہے کہ بھئی ایسا ہوگا، دونوں طرف کی باتیں اچھائی کی برائی کی تمہارے سامنے آئیں گی، اپنی عقل سے کام لینا ہے، اور اس میں جو انتخاب ہے وہ تمہارا درست ہونا چاہیے، کہ خیر کا انتخاب کرو، شر کا انتخاب نہ کرو۔ لیکن پھر بھی آدمی انسان ہے، اور انسان باتوں سے دلائل سے قائل ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا فالمعصوم، بچتا وہی ہے من عصم اللہ تعالی، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی بچا لے۔ مگر نہ یہ جو وزراء اور مشیر ہیں یہ بہت سارے معاملات میں ہائی جیک کر لیتے ہیں حاکم کی رائے کو بھی۔ تو اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے، یہ دونوں یعنی جوانب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک تنبیہ اس میں موجود ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ ما بعث اللہ من نبی، اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا، وَلَسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ، اور نہ ہی کوئی خلیفہ ایسا خلافت کے منصب پر فائز ہوا، الا کانت لہو بطانہ، مگر اس کے دو بطانہ ہیں، اس کے قریب کے دو لوگ ہوتے ہیں، دو قسم کے لوگ۔ بطانۃ، ایک قریب کا آدمی، تأمرہ بالمعروف، جو اسے نیکی کا حکم کرتا ہے، وتحثہ علیہ، اور اس کی طرف اس کو ابھارتا ہے، اس کو قائل کرتا ہے۔ اور ایک قریب کا آدمی جو اس کو شر کی باتیں کرتا ہے، حکم کرتا ہے، اور تو اس کی طرف اس کو ابھارتا ہے، کھینچتا ہے۔ تو یہ نیچر ہوتی ہے لوگوں کی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جس طرح
مکھی کسی گندگی پر ہی بیٹھتی ہے تو ان کا مطمع نظر زندگی کا جو مرکز و محور ہے وہ کوئی نہ کوئی شر ہی ہوتا ہے. تو آپ وسلم نے فرمایا بھل معصوم من عصم اللہ تعالی، بچتا وہی ہے، بچا ہوا وہی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی بچا لے. اس کا مطلب ہے کہ خیر کا انتخاب کرنا، اس میں حاکم کو اپنی فہم و فراست بھی استعمال کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استدعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یعنی محفوظ فرمائے کسی شر کے انتخاب سے. اور ہمارے جو یعنی جن کو ہم آئیڈیل سمجھتے ہیں، خلفاء حضرت عمر بن عبدالعزیز اور دیگر خلفاء راشدین، ان کی زندگی میں یہ پہلو بڑا نمایاں ملتا ہے. وہ مشورہ کرتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں، اور فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی درخواست کرتے ہیں، اور فیصلہ کرنے کے بعد، کوئی بھی کام کرنے کے بعد اس پہ استغفار بھی کرتے ہیں. یہ اصل میں احساس ذمہ داری اور جواب دہی کے احساس کی عملی پریزنٹیشن ہے. حضرت علی کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ جب کوئی مالک غنیمت وغیرہ یا کوئی اس طرح کا کام کرتے تو اسی جگہ پر 2 نفل پڑھتے اور پھر دعا کرتے کہ جو کمی پیشی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. تو یہ خلیفہ کی گویا کہ زندگی کے اندر یہ والا پہلو لازمی ہونا چاہیے. اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے حقوق متعین یعنی بندے ہوئے ہیں. اگر وہ کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس کا اثر بہت سارے لوگوں کی زندگی پر آئے گا. اس طرح آگے امام بخاری اس روایت کی سند میں مزید وضاحت بیان کر رہے ہیں. ابن شہاب زہری ان ابی سلمہ یہ روایت ہے، اور یہ ان انا ہے، ان ابن شہاب ان ابی سلمہ. تو ابن شہاب سے آگے، اور آگے ان ابی سعید الخدری، اس کو متصل یا مرفوع یا آپ کہہ لیں کہ انا سے نکالنے کے لیے امام بخاری یہ وضاحت کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ پہلی جو بتائی ہے کہ قال سلیمان ان یحییٰ اخبرنی ابن شہاب، تو یہ ان ابن شہاب سے اخبرنی والا معاملہ آ گیا. اور ان ابن ابی عتیق و موسیٰ ان ابن شہاب مثلہ، یہاں پر ایک اور روایت آ گئی جس میں سارے ان ہیں. اور قال شعیب عن الزہری حدثنی ابو سلمہ عن ابی سعید، تو یہ حدثنی ابو سلمہ، یہ وہاں پر اوپر روایت میں ہے ان ابی سلمہ، یہاں پر تحدیث بھی آ گئی. اور ان ابی سعید الخدری یہ ان یہ والا رہ گیا، تو آگے اس کو بھی وہ ذکر کریں گے. یہ والی حدثنی زہری حدثنی ابو سلمہ عن ابی ہریرہ، اس کا مطلب ہے کہ ایک اور راوی بھی ہیں ابو سعید خدری کے علاوہ. اور آگے ان ابی سلمہ ان ابی سعید قولہ، اور آخر میں ان ابی سلمہ ان ابی ایوب. تو اس کا مطلب ہے کہ ابو سلمہ سے آگے ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ، اور ان ابی ایوب ابو ایوب، ان سے یہ روایت مرفوعاً منقول ہے. تو یہ روایت کے اندر امام بخاری متابعات کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس میں کہیں پر تحدیث اور کہیں پر ان کے ساتھ اس کا تذکرہ کر کے دیگر جو صحابہ کرام ہیں ان سے روایت کا ذکر کر رہے ہیں، اس کو ذرا زیادہ مضبوط کرنے کے لیے. اچھا جی، اگلی روایت پڑھیں جی. اب یہ آگے 3-4 باب ہیں کہ جو بیعت کی کیفیت اور مختلف لوگوں سے کس طرح بیعت مختلف الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے مختلف مواقع پر، یہ اس کا تذکرہ آئے گا. کیونکہ حاکم کوئی آدمی بنتا ہے بیعت سے، اور اس بیعت کا وقوع کیسے ہوگا، اس بیعت کے الفاظ کیسے ہوں گے، اور ان میں کن کن چیزوں کا عہد لیا جائے گا بیعت کرنے والوں سے، تو اس بات کا امام بخاری تذکرہ کریں. ہاں جی پڑھے جی. باب كيف يبايع الإمام الناس. به قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد قال أخبرني أبي عن عبادة بن الصامت
قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشة والمكره جی آگے بھی پڑھیں. وأن لا ننازع وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. ہاں جی یہ روایت ہے وقال پہلی. جی ایک منٹ ہے. اب اس میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت میں جن چیزوں کا وعدہ کیا، جن چیزوں پر بیعت کی، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ ذرا زیادہ الفاظ ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. آگے روایات آئیں گی تو اس میں الفاظ کم ہوں گے. سب سے پہلے السمع والطاعہ، اطاعت کرنے پر، یعنی حاکم کی بات ماننے پر. حاکم کوئی حکم دیتا ہے تو اس کو بجا لانے پر اطاعت کرنا. السمع سننا، والطاعت اور سن کے اس کی پیروی کرنا. اور وہ کیسے؟ فی المنشط والمکرہ، خوشی میں بھی اور ناپسندیدہ مکرہ، یعنی جو حکم دل کو لگتا ہے اس میں بھی، اور جس پہ ناگواری آتی ہے اس میں بھی، جو آپ کو پسند نہیں ہے اس میں بھی. دوسرا، ہم اللہ ننازع الامر اہلہ، ہم یہ حکومت کے معاملے میں حکومت والوں سے تنازعہ کھڑا نہیں کریں گے. مطلب کہ ان کو اتار کے خود حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ نہ ہو تو، یعنی کفرن بواہن کا پیچھے تذکرہ آیا تھا، تو اس کے بغیر ہم ان کے ساتھ حکومت سے اتارنے اور خود اس پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اچھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کریں گے؟ ان نقوم او نقولا، ہم کھڑے ہوں گے یا ہم کہیں گے بالحق کی حق بات، حیث ما کننا، جہاں پر بھی ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں. یعنی یہ اطاعت ہمیں السمع والطاعہ یہ حق بات کہنے کے منافی نہیں ہے. اطاعت میں رہتے ہوئے بھی آپ حق بات کہہ سکتے ہیں، اگرچہ حاکم کو وہ پسند نہ بھی آئے تب بھی آپ کو حق بات کرنی ہے. اور اس کی بہت ساری فضیلت بھی بتائی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے، ظالم حاکم کے سامنے آپ حق بات کریں. تو اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے وعدہ لیا کرتے تھے. ولا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور ہم اللہ کے معاملے میں، اللہ کے دین کے، اللہ کے بات کے حق کے معاملے میں نہیں خوف کھائیں گے ملامت کرنے والوں کی ملامت کا. لوگ کیا کہیں گے ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے، بلکہ جو حق بات ہے وہ حق بات جہاں پر ضرورت ہوگی وہاں پر ڈٹ کے کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے ان باتوں پر بیعت کی، یعنی آپ سے ان باتوں کا وعدہ کیا. تو اس میں دو باتیں تو براہ راست، بلکہ یہ تینوں ہی باتیں براہ راست حاکموں سے متعلق ہیں. اطاعت بھی، ان کے ساتھ تنازع حکومت چھیننے کے معاملے میں نہ کرنا یہ بھی، اور حق بات کا اظہار کرنا خواہ وہ حاکموں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو یہ بھی. ہاں جی، اب اگلی روایت کو پڑھیں. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غداة باردة والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق فقال اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فأجابوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. یہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے اور اس میں بیعت کا ذکر ہے. تو امام بخاری بیعت کے الفاظ کیونکہ ذکر کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ والی روایت بھی ذکر کر دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار و مہاجرین جو خندق کھود رہے تھے، سخت حالات تھے، تو ان حالات میں ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ بات فرماتے تھے، اللہم ان الخیر خیر الآخرہ، بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ. اور وہ لوگ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس
تحریض کا جواب اس طرح دیتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، علی الجہادی ما بقینا ابدا، جہاد کرنے پر جب تک کہ ہم باقی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد کرتے رہیں۔ تو اس میں بیعت کا تذکرہ ہے، امام بخاری اس لیے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اگلی روایت پڑھیں جی۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. آگے بھی پڑھیں۔ أبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا عبد الله بن دينار قال شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك قال كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت وإن بني قد أقر بمثل ذلك. جی اگلی روایت بھی پڑھیں۔ قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. جی اگلی روایت بھی پڑھ لیں۔ قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله بن عمر إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّ بِذَلِكَ. ہاں جی یہ احادیث ہیں اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی بیعت عبد الملک بن مروان کی بیعت کرنے کا تذکرہ ہے، اور اس میں الفاظ کیونکہ بیعت کے مذکور ہیں تو امام بخاری اس لیے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس سے اوپر والی روایت میں یہ بتا رہے ہیں کہ علی السمع والطاعہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی لوگوں کو اگر وہ تذکرہ نہ کرتے تو یہ کہہ دیتے فی مستطاعت، یہ اطاعت تمہاری طاقت کے موافق ہے، اگر کسی معاملے میں تم طاقت ہی نہیں رکھتے تو یہ معاملہ نہ کرنا یا وہ کام نہ کرنا یہ اطاعت کے منافی نہیں ہے، آپ کی بیعت نہیں ٹوٹی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کئی جگہ پہ لوگوں کو یہ بھی خود بتایا کہ یہ طاقت کے مطابق لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ اصول یہاں پر بھی اپلائی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتے، تکلیف نہیں دیتے۔ یہ جو واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا عبد الملک بن مروان کی بیعت کرنے کا، تو یہ عبد الملک بن مروان یہ خلیفہ بنے ہیں یزید کے بعد، یزید کا بیٹا خلیفہ بنا تھا معاویہ بن یزید۔ معاویہ بن یزید یہ کوئی 1.5-2 ماہ خلیفہ رہ کے فوت ہو گیا، تو اس کے بعد مروان یہ خلیفہ بنے، 6 ماہ کے بعد یہ بھی فوت ہو گئے، اور پھر عبد الملک بن مروان یہ خلیفہ بنے، اور انہوں نے عبداللہ بن زبیر کیونکہ ان کے پیرالل کا اعلان انہوں نے کیا ہوا تھا، تو ان کی سرکوبی کے لیے حجاج بن یوسف کو حکم دیا تھا، اور جب عبداللہ بن زبیر کی شہادت ہو گئی تو پھر کوئی مدعی نہیں رہا خلافت کا عبد الملک بن مروان کے علاوہ، تو پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھ کے تو ان کی بیعت کی اور اس میں اپنے خاندان کے بھی تذکرہ کیا۔ تو اس میں انہوں نے الفاظ کیا استعمال کیے تھے، امام بخاری کا اس پہ فوکس کرنا مقصود ہے۔ تو انہوں نے لکھا تھا انی اقر بالسمع والطاعۃ عبداللہ عبد الملک امیر المؤمنین علی امیر المؤمنین،
علی سنت اللہ و سنت رسولہ مستطاع. تو یہ الفاظ ہیں کہ جو بیعت کے استعمال کیے جائیں گے کسی بھی خلیفہ کی بیعت کرتے ہوئے، کیونکہ یہ کافی بعد کا واقعہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ الفاظ یہ بہت سارے مراحل سے گزر کے عبداللہ بن عمر نے ایک گویا کہ ایک سٹینڈرڈ کے طور پہ یہ فراہم کر دیا کہ یہ ان الفاظ سے بیعت ہوگی. جس طرح کے حلف اٹھاتے ہیں تو اس کے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، تو بیعت کے اب یہ مخصوص الفاظ ہیں. تو جریر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی السمع و طاعہ، تو آپ نے خود مجھے تلقین کی کہ یہ بھی کہو فی مستطاعت اور والنصح لکل مسلم. یہ الفاظ آپ نے خود ان کو تلقین کی. اس کے بعد یہ اگلی روایت میں وہی واقعہ ہے عبداللہ بن عمر کا عبد الملک بن مروان کی بیعت کرنے کا. تو اس میں جو الفاظ ہیں امام بخاری اس پہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، یہ جو آگے روایت ہے لمبی روایت ہے، یعنی ایک چھوٹی روایت کے بعد یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا واقعہ ہے. اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے کمیٹی بنا دی تھی 6 لوگوں کی، اور ان 6 لوگوں میں پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذمہ دار بنے تھے، اور انہوں نے حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں سے کسی ایک کو خلافت کی بیعت کے لیے منتخب کرنا تھا، اور پھر انہوں نے حضرت عثمان کو منتخب کیا تھا. اب اس دوران کیا کشمکش چل رہی تھی اور ان کو کتنی زیادہ فکر مندی کے ساتھ محنت کرنی پڑی، اس روایت میں اس کی ایک جھلک نظر آتی ہے. تو روایت لمبی ہے، آپ حضرات کا کیا خیال ہے؟ اس کو پڑھ لیں، 5-7 منٹ لگیں گے، 9 بجے تک ہم مکمل کر لیں گے. کیوں جی حضرات علماء کرام؟ جی 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 پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ ایک خاص سطح تک پہنچ جائے. اچھا، آپ میں سے کوئی بتائے کہ یہ جو 6 لوگ تھے ان میں کون کون شامل تھا؟ 3 لوگ تو واضح ہیں، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان، حضرت علی. باقی 3 کون تھے؟ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور سعد بن ابی وقاص. جی حضرت طلحہ، جی جی 7 لوگ تھے، تو سعید بن زید جو ہیں وہ حضرت عمر کے چونکہ بہنوئی تھے انہیں شامل نہیں کیا تھا، باقی 6 کو شامل کیا. ہاں جی. اور ان میں سے 3 لوگ 3 لوگوں کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے ابتدا میں ہی، حضرت زبیر حضرت علی کے حق میں، اور حضرت عثمان کے حق میں حضرت طلحہ، اور حضرت سعد یہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں. تو پیچھے رہ گئے 3 لوگ جنہوں نے خلیفہ بننا تھا. تو اس روایت میں آئے گا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہہ دیا تھا لست بالذی انافسکم علی ھذا الامر، کہ میں اس معاملے میں تمہارے ساتھ منافست کرنے والا نہیں ہوں. گویا کہ انہوں نے بھی دستبرداری کا اعلان کر دیا. لیکن پھر انہوں نے خود کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے درمیان میں سے، یعنی 2 لوگ بچے تھے پھر حضرت عثمان اور حضرت علی، تو ان میں سے انتخاب کس کا ہوگا اس میں مدد کر سکتا ہوں. تو پھر ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی. تو یہ اس کا پس منظر ہے. ہم روایت پڑھتے ہیں، انشاءاللہ کچھ چیزیں اس میں بھی سمجھ میں آ جائیں. ہاں جی پڑھیں جی. یہ ایک چھوٹی روایت ہے صلح حدیبیہ کے موقع بھی، وہ پڑھ لیں، پھر یہ بھی پڑھ لیں. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة على أي شيء بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت. جی آگے پڑھیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره أن الرهط الذي ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا فقال لهم عبد الرحمن لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر ولكنكم إن شئتم
اخترت لكم منكم فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطع عقبه فمال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها بايعنا عثمان قال المسور طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت فقال أراك نائما فوالله ما أكتحلت هذه الليلة بكبير نوم انطلق فادع الزبير وسعدا فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني فقال ادع لي عليا فدعوته فناجاه حتى إبهار الليل ثم قام علي من عنده وهو على طمع فقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا ثم قال ادع لي عثمان فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح فلما صلى للناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا بافوا تلك الحجة مع عمر فلما استمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلنا على نفسك سبيلا فقال أبايعك على سنة الله ورسوله وخليفتين من بعده فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. ہاں جی، جزاکم اللہ خیرا. یہ روایت ہے، اور یہ روایت ہے مسور بن مخرمہ، جو کہ اس معاملے میں براہ راست شریک تھے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے کے طور پہ انہوں نے کام کیا تھا. تو وہ بتاتے ہیں کہ ان الرہط الذی ولاہم عمر، کہ وہ گروپ، وہ جماعت جن کو حضرت عمر نے یہ معاملہ سپرد کیا تھا خلیفہ کے انتخاب کا، اجتمعوا فتشاوروا، وہ جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں مشاورت کی. اور غالباً حضرت عمر نے جو ہدایات دی تھی ان میں ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ فیصلہ 3 دن کے اندر اندر ہونا چاہیے. یہ مشاورت ہوئی. فقال لهم عبد الرحمن لست بالذی انافسکم علی هذا الامر، میں نہیں ہوں اس معاملے میں تم سے منافست یا مقابلہ بازی کرنے والا. اس کا مطلب ہے کہ وہ دستبردار ہو گئے. ولکنکم ان شئتم، اگر تم چاہو تو میں اخترت لکم منکم، تمہارے لیے انتخاب کرنے میں مدد کر سکتا ہوں. اچھا، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ہی یہ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ ان کے حق میں حضرت 7 دستبردار ہوئے تھے اور 3 لوگ بچے تھے. اب حضرت زبیر اور حضرت طلحہ، یہ تو ان کی تو رجحان ہو گیا نا کہ یہ جس کے حق میں 10 بردار ہوئے ہیں تو رجحان بھی اسی کی طرف ہے. اب عبد الرحمن بن عوف کے حق میں حضرت 7 ہوئے تھے 10 بردار، تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت 7 بھی درمیان سے نکل گئے. عبد الرحمن نے خود اپنے آپ کو نکال لیا. تو ایک قسم کی ان کی غیر جانبداری یہ ثابت ہو گئی. تو اس لیے یہی سب سے موضوع فرد تھے اس کمیٹی کے کہ جو اس انتخاب کے فیصلے کے لیے حکم بنائے جاتے، اس لیے انہوں نے یہ پیشکش کی. تو فجعلوا ذلک الی عبد الرحمن، کسی کو اعتراض نہیں ہوا، انہوں نے یہ معاملہ حضرت عبد الرحمن کے سپرد کر دیا. فلما ولوا عبد الرحمن امرهم، جب انہوں نے یہ معاملہ حضرت عبد الرحمن کے سپرد کر دیا تو اب ظاہری بات ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے. تو اب سب لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے، سب نظریں ان کی طرف تھیں. فمال الناس علی عبد الرحمن، لوگ ان کی طرف مائل ہوئے. حتی، اب مسور کہتے ہیں ما ارى احد من الناس يتبع اولئک الرهط،
میں نے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ باقی 5 کو پوچھ رہے ہیں، ولا یتو عقبہ، اور نہ ہی ان کے پیچھے جا رہے ہیں، مال الناس ولا عبد الرحمن، وہ عبد الرحمن کی طرف مائل تھے، یشاورونہ تلک اللیالیہ، وہ سب حضرت عبد الرحمن سے مشاورت کر رہے تھے ان راتوں میں۔ تو حضرت عبد الرحمن ایک جگہ پہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے پورے مدینہ کا چکر لگایا اور کسی ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑا کہ جس سے انہوں نے مشورہ نہ کیا ہو، عورتوں سے بھی کیا، مردوں سے بھی کیا، حتیٰ کہ بچوں سے بھی کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عوامی رائے جاننا چاہ رہے تھے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ تو اس سے جمہوریت کے یعنی حق میں استدلال بھی کیا جاتا ہے کہ جمہوریت بھی کوئی کفریہ نظام نہیں ہے، بلکہ دیکھیں یہ حضرت عبد الرحمن نے بھی عوام کی رائے لی، تو عوام کی رائے لینا ضروری ہوگا، اس کا طریقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن نے اس طرح لی تو آپ آج ووٹ کے ذریعے لے لیں، اس طرح کا استدلال اس سے کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں حتی اذا کانت اللیلۃ التی اصبحنا منہا فبایعنا عثمان، یعنی جس رات ہم نے حضرت عثمان کی بیعت کی وہ رات، اس میں حضرت مسور کہتے ہیں ترکنی عبد الرحمن بعد حج من اللیل، حضرت عبد الرحمن یہ میرے پاس آئے کچھ رات گزرنے کے بعد، میرا دروازہ کھٹکھٹایا، میں بیدار ہوا اور مجھے انہوں نے نیند سے اٹھتے ہوئے دیکھ کے کہا اراک نائمن، میں تمہیں سویا ہوا دیکھ رہا ہوں، واللہ مقتحلت هذه الثلاثه بکثیر نوم، اللہ کی قسم میں نے ان 3 راتوں میں زیادہ نیند نہیں لی، اقتحلت یعنی سرما نہیں لگایا نیند کا، تو زیادہ نیند۔ تو پھر انہوں نے بھیجا کہ انطلق فدع الزبیر وسعدا فدعوتهما له فتشاورهما، حضرت زبیر اور سعد کے ساتھ انہوں نے مشورہ کیا اور پھر انہوں نے مجھے بلا کے کہا ادعو لی علی، حضرت علی کو بلاؤ، میں نے ان کو بلایا اور پھر انہوں نے مناجات کی، نجوہ کیا، نجوہ کا مطلب ہے سرگوشیاں کی آپس میں، 1 to 1 ملاقات ہوئی، حتی ابہار اللیل، یہاں تک کہ رات کافی ساری گزر گئی۔ پھر علی چلے گئے ان کے پاس سے، وہو علی تمعین، تو ان کو کچھ امید تھی کہ میرا انتخاب ہوگا۔ تو عبد الرحمن کو بھی خوف تھا حضرت علی کی طرف سے کچھ، کہ یہ شاید یعنی خلافت کے معاملے میں یعنی کوئی مزاحمت کریں۔ تو پھر انہوں نے کہا ادعو لی عثمان، عثمان کو بلائیں، میں نے ان کو بلایا اور ان کے ساتھ پھر انہوں نے سرگوشیاں کی، حتی فرق بینہم المؤذن بالصبح، یہاں تک کہ مؤذن نے اذان دے کر ان کو ایک دوسرے سے جدا کیا، اور گویا کہ یہ ساری رات اسی معاملے میں گزر گئی۔ فلما صلی للناس الصبح، جب انہوں نے لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی، واجتمع اولئک الرہط عند المنبر، تو یہ پورا گروپ 6 لوگوں کا یہ ممبر کے پاس جمع ہو گیا، تو ارسل الی من کان حاضرا من المہاجرین والانصار، تو انہوں نے مہاجرین و انصار میں سے جو بھی موجود تھا اس کو پیغام دے کر بلایا، وارسل الی امراء الاجناد، جو لشکروں کے امیر تھے ان کو بھی بلایا، اور وہ کہاں تھے، بڑے سعد بن ابی وقاص اور اس طرح کے بڑے بڑے جو مہمات پہ امراء تھے ان کو بلایا، اور انہوں نے وافوا تلک الحجۃ مع عمر، انہوں نے یہ حج حضرت عمر کے ساتھ کیا تھا، کسی میٹنگ وغیرہ کی وجہ سے وہ سب وہیں پر تھے، اور جب وہ جمع ہو گئے تو حضرت عبد الرحمن نے تشہد پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا اما بعد، اب حضرت علی کیونکہ کنٹیسٹنٹ تھے تو ان کی طرف سے ان کو مزاحمت کا اندیشہ بھی تھا، تو سب سے پہلے ان کو مخاطب کیا، یا علی انی قد نظرت فی امر الناس، اے علی میں نے لوگوں کے معاملات کو، لوگوں کی رائے کو دیکھا ہے، فلم ارہم یعدلون بعثمان، وہ نہیں سمجھتے عثمان کے برابر کسی کو، وہ عثمان کو ترجیح دیتے ہیں، فلا تجعلن علی نفسک سبیلا، تو آپ اپنے نفس پر کوئی راستہ نہ بنائیں، یعنی اپنے دل میں اس بات کو محسوس نہ کریں کہ آپ کا انتخاب نہیں ہو رہا، تو لوگوں کی رائے یہی ہے تو میں اس کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں۔ تو پھر انہوں نے بیعت کی، ابایعک علی سنت اللہ ورسولہ والخلیفتین من بعدہ، کہ میں حضرت عثمان کو کہا کہ آپ کی بیعت کرتا ہوں اللہ، اس کے رسول اور جو پہلے 2 خلیفہ گزر چکے ہیں ان کے طریقے کے مطابق۔ تو حضرت عبد الرحمن ان کی بیعت کر لی، لوگوں نے بیعت کر لی، مہاجرین و انصار نے بیعت کر لی، اور جو لشکروں کے امیر تھے انہوں نے بیعت کر لی، اور مسلمانوں سب نے بیعت کر لی۔ تو بالاتفاق
یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور حضرت عثمان خلیفہ بنے. تو یہ روایت ہے. امام بخاری کا مقصد یہ الفاظ ہیں ابایعک علی سنت اللہ و سنت رسولہ والخلیفتین من بعدہ. یہ واقعہ سارے کا سارا انہوں نے اسی تناظر میں ذکر کیا ہے. تو یہ ایک جھلک نظر آتی ہے اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کیا صورت حال تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ انتخاب کس قدر مشکل انتخاب تھا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا جی، اگلی روایت انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے اور امید ہے کہ ہمارا کتاب الاحکام کا یہ کتاب یہ چیپٹر یہ اگلے کلاس میں مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں جی مولانا اطہر صاحب، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ کمیٹی بنا کر گئے تھے. جب وہ شہید ہو گئے تو ان کی تدفین کے بعد یہ مشاورت ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی حضرات علماء کرام، 9:30 بجے 9:30 پہ انشاءاللہ دوسری کلاس میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ کیا اللہ. حضرت خلافت کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیا حضرت علی بھی خواہش مند تھے؟ جی جی بالکل، وگرنہ وہ بھی دستبردار ہو جاتے. حضرت عبد کیا الرحمن بن حضرت عوف علی رضی دستبردار اللہ ہو گئے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا، اچھا یعنی چلیں. کہ وہ بھی خواہش مند تھے. ہاں جی بالکل خواہش مند تھے. بلکہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے وقت بھی حضرت علی کو جو شکایت لیکن پیدا استاد ہوئی جی تھی. یہاں پہ ایک تھوڑا سا ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے. جی جی آپ فرمائیں. جی استاد جی فرمائیں. استاد جی اصل میں یہاں سے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان کی خلافت کو تسلیم کیا ہے، یعنی کہ کوئی اعتراض تو نہیں کیا نا، وہ خوشی خوشی دیکھیں یہ قبول حضرت کیا گیا اس واقعے کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گریٹنس ہے کہ آپ خلافت کا اپنے آپ کو اہل سمجھتے ہیں، اس کے امیدوار بھی ہیں، لیکن جب اجتماعی فیصلہ ہو گیا اور لوگوں نے ایک آدمی کی بیعت کر لی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پھر ان کی بیعت کی. اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور صرف بیعت نہیں کی بلکہ پھر باقی کا سارا عرصہ حضرت علی نے ان کے ساتھ کسی معاملے میں یعنی خلافت کا کوئی تنازع کھڑا نہیں کیا. یہ حضرت علی کی گریٹنس ہے، حضرت علی کی سنسیئرٹی اور ان کا اخلاص ہے. تو خواہش ہونا یہ کوئی یعنی عجیب بات نہیں ہے، یہ کوئی یعنی بری بات بھی نہیں ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اہل بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت داری کی وجہ سے اور قریش میں ایک پرومیننٹ خاندان کا ایک فرد سرکردہ آدمی ہونے کی وجہ سے حضرت علی اپنے آپ کو مستحق اور اپنا حق بھی سمجھتے تھے. لیکن حضرت علی کا یہ یعنی کمال ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور اس سیرت پر بھی عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی. ان کو اس میں یعنی شکایت تھی لیکن بیعت کی اور پھر بیعت کو نبھایا. انہوں نے حضرت عمر کی بیعت کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ لولا علی لہلک عمر. اس قدر زیادہ انہوں نے حضرت عمر کی معاونت کی ان سارے معاملات میں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو چکا ہوتا. اور پھر حضرت عثمان کی جس میں وہ براہ راست امیدوار تھے ان کی بیعت کی اور 12 سال تک ان کی بیعت کو نبھایا. یہ حضرت علی کا بہت بڑا کمال ہے، بہت ان کی عظمت کی علامت ہے یہ. ہاں جی مولانا اطہر صاحب. جی استاد جی جزاک اللہ، یہی کلیئرٹی چاہتا تھا. جزاک اللہ. اچھا چلیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات. السلام علیکم انشاءاللہ. ورحمۃ اللہ.